आमोस की जो किताब है उसके 7वें बाब में से और लूका की इंजील जो है उसके 10वें बाब में से हवाला लागू किया गया। और ये बिल्कुल डिफरेंट जो सिनारियो है दोनों हवाला जात में। जो आमोस की किताब में है वो एक रोया है जो बादशाह और कौम के खिलाफ है, और जो लूका की इंजील का 10वां बाब है उसमें नेक सामरी की तमसील है और उसमें एक शख्स की मदद का वाकया है और उसमें 2-3 और कैरेक्टर्स भी हमें मिलते हैं। तो जब ये मैं हवाला पढ़ रहा था तो जैसे आप कुछ हवाला जात पढ़ते हैं, लाइक आप तस्दीक का वाकया पढ़ते हैं तो वो आपको पुराने अहदनामे में मिलता है और उसका नए अहदनामे में भी आपको काउंटर जो हवाला है वो मिलता है। आप डायरी की बात करते हैं तो पुराने अहदनामे में मिलती है, नए अहदनामे में मिलती है आपको। और बहुत सारे ऐसे जो मौज़ूआत हैं जिनकी सपोर्ट दोनों हवाला जात में यानी पुराने में भी और नए में भी हमें मिलती है। लेकिन ये जो दो हवाले हैं ये दोनों ही डिफरेंट टॉपिक हैं। तो मैं जो सोच रहा था कि इसमें कॉमन चीज क्या है कि अगर लेक्शनरी में ये दो हवाला जात रखे गए हैं तो इनमें ऐसी कॉमन चीज क्या है जो मैं और आप मिल के सीखें। हमारे जो सर्मन्स हैं उसमें लोग सो क्यों जाते हैं या हमारे सर्मन्स बोरिंग क्यों हो जाते हैं, हमने कभी इस चीज पर गौर नहीं किया। एक ट्रेंड होता है और अगर हम उस ट्रेंड के साथ नहीं चलते, बाइबल इज कंटेम्पररी फॉर एवरी ईरा, फॉर एवरी एज, फॉर एवरी जनरेशन, फॉर एवरी नेशन। हर दौर के लिए, हर कौम के लिए, हर शख्स के लिए, हर उम्र के लिए ये बाइबल है। ये नहीं है कि ये कोई आउटडेटेड चीज है या हम कोई नॉवल पढ़ते हैं तो वो बस जैसे शेक्सपियर का नॉवल पढ़ लिया। मुझे नहीं पता बाकी आप लोगों से कभी ऐसे सवाल हुए हैं या नहीं। मैं सारा गवर्नमेंट से पढ़ा हूँ और पंजाब में जो गवर्नमेंट स्कूल है वो आपको पता है कहाँ कितने की क्रिश्चियन आप में से जितने वहाँ पे हैं, शाज़ो नादर ही आपके साथ तो दूसरा क्रिश्चियन बच्चा पढ़ रहा होता है। तो आप जब जाते हैं और आपके सारे दोस्त अहबाब जब बात करते हैं तो वो कहते हैं कि बाइबल इज अ बुक ऑफ हिस्ट्री। बस एक तारीख की किताब है जिसमें बताया गया ये स्टोरी अब हुई अब हुई अब हुई और उसके बाद ये पुराना अहदनामा खत्म हो जाता है और ऐसे ही नए अहदनामे में भी यीशु की तारीख बताई गई है। अगर एक वाक्य कॉमन है या सीखने का है वो है आमद सानी का कि यीशु वापस आएगा, बाकी सारी तारीख बयान की गई है। तो अगर तारीख है और हम उसी तारीख में पड़े रहे, ये बादशाह अब पैदा हुआ, इसकी बादशाह यहाँ तक थी, उसमें मेरे और आपके सीखने की बात क्या है? ये है एक स्पीकर, एक प्रीचर, एक टीचर, एक जो खुदा का मिनिस्टर है कि उसको वो लोगों के लिए कैसे कलाम बनाता है। जब वो लगे मुझे और आपको कि ये मेरे लिए कलाम है, जब वो लगे कि ये आज के सिनारियों की बात हो रही है और ये कलाम आज भी उतना ही कारआमद है, तो फिर लोग सोएंगे नहीं, फिर वो बैठे हुए अपने मोबाइल फोन या गैजेट्स में लगे नहीं होंगे। फिर उनको होगा कि ये मेरी बात हो रही है, इसलिए इसको सुन के मेरी जिंदगी की जो खराबी है या मैं जो सीखता हूं इससे, उससे मेरी बेहतरी हो सकती है, मेरे ईमान की मजबूती हो सकती है। खुदा के कलाम में खुदा का बंदा आमोस अनप्रोफेशनल बंदा है जिसको खुदा चुनता है। आगे चल के जब हम इसके एंड की तरफ जाएंगे तो फिर उन दोनों चीजों में जो कॉमन, जो दोनों हवाला जात में कॉमन बात है वो हम सीखने की कोशिश करेंगे। खुदा बुलाता है उसे, बुला के उसे कहता है कि तू ये काम कर। अब उसको ना थियोलॉजी का, ना नबूवत का, ना पैगंबरी का, ना किसी और चीज का पता है। एक रॉ बंदा खुदा उठाता है और उठा के उसे कहता है जा बादशाह के लिए ये बात कह दी। और खुदा के हुजूर में जब हम ये सारे हवाला जात देखते हैं तो दूसरा सलातीन उसका 17वां बाब जब देखते हैं तो ये जो ऊंचे मकामों का जिक्र जहां से वो शुरू करता है, साबूल की वो बात करता है एक मेजरमेंट के लिए जिससे ये दीवारें सीधी की जाती हैं। तो इसमें मेसन या मिस्त्री जो है वो
دیوار کو سیدھا کرنے کے لیے جو اوزار استعمال کرتا ہے اس کی بات ہو رہی ہے، جس سے سارا مکان ایک سیدھ میں آ جاتا ہے، ایک لائن میں آ جاتا ہے، سارے بلاکس ایک لائن میں آ جاتے ہیں۔ تو خدا یہ بات اپنے بندہ کی بات کو کہہ رہا ہے، میں وہ صابون یا میئرمنٹ کا آلہ لٹکاؤں گا اور جو ٹیڑھا ہے یا باہر ہے یا اندر ہے اس کو میں برابر کروں گا۔ مینز اس میں بنیادی گناہ ہے یا روحانی گناہ ہے یا غفلت ہے یا کچھ بھی ہے۔ اور سامریہ، بیتیل، گلگال اور یہ جو دور تھا اس سے پہلے جو سلیمان والی جو ہیکل ہے اس کی بربادی بھی ہو چکی تھی، اور پھر جو دوسرا سلاطین اس کا 15واں باب اس کی 10ویں آیت اور جو 9واں باب اور اس کی 10ویں اور 13ویں آیت، اس میں یہ واقعہ پورا ہوتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے۔ خدا نے اپنے بندہ کو کہا کہ اسرائیل کے بادشاہ کے خلاف یہ نبوت کر کہ تیرا خاندان ختم ہو جائے گا، اور پھر آگے چل کے اس سے بھی بڑی بات، تیری اولاد ختم ہو جائے گی اور تیری وائف اور تیری بیٹیاں جو پروسٹیٹیوشن ہے، خراب جو کام ہے وہ کریں گے، تیری بادشاہ جاتی رہے گی، تیری قوم اسیر ہو جائے گی۔ اور بائبل مقدس میں فرسٹ ٹائم آموز کی کتاب میں خدا نے اسرائیل کے لوگوں کو اپنے لوگ کہا کہ میرے لوگ اسیری میں چلے جائیں گے۔ اور جب یہ باتیں ہو رہی تھیں تو خدا نے دو باتیں جو 7ویں آیت سے 11ویں آیت میں ہے وہ پوری کی کہ یربعام کے گھر کے خلاف تلوار، اور دوسری بات اسرائیل کے لوگ اسیری میں چلے جائیں گے۔ وہاں پہ ایک خادم ہے، ایک پادری ہے، جس کا کام کیا ہے کہ وہ خدا کی بات کرے، وہ خدا کی خدمت کرے، وہ سچائی کی بات کرے۔ وہ دور چاہے پرانے عہد کا دور ہو، نئے عہد کا دور ہو، آج کا دور ہو، نئے اور آج، یہ بڑی پریکٹیکل بات ہے، بڑی ایک سخت بات ہے کہ ہم خدا کی خدمت سے زیادہ انسان کی خدمت کو ترجیح دیتے ہیں۔ میں نے یہ باتیں سنی ہیں، یہ چرچ کلیسیا کا ہے، یہ چرچ خدا کا ہے، ایسی سے بھی بڑھ کے اگر ہم بات کریں تو یہ خدا کا گھر ہے، تو کسی قانون کا تو نہیں ہے نا۔ تو میں نے کئی چیزوں کا ایسے سنا ہے، وہ پادری صاحب کے چرچ میں ہم نے جانا ہے، وہ کسی کا ذاتی چرچ تو نہیں ہے۔ اب یہی بات یہاں پہ جو کاہن ہے وہ کر رہا ہے۔ اگر آپ میرے ساتھ 3 دن آئیے، ہیکل کس کی تھی؟ خدا کی۔ مقدس کس کا تھا؟ خدا کا۔ بادشاہ بھی خدا کے، اسرائیل کی قوم بھی خدا کی، لیکن وہ کاہن خدا سے زیادہ، میں جب اس کے نام کا مطلب دیکھ رہا تھا، دونوں ورڈ ہے، انسیا اور مسایا، دونوں پروننسیشن کی جاتی ہیں۔ تو انسیا کا جو مطلب ہے وہ ہے کہ God has strengthened، یا وہ شخص جس کو خدا نے طاقت بخشی ہے، یا خدا طاقت بخشنے والا ہے۔ اب طاقت بخشنے والا خدا ہے، یہ ہر ایک یہودی کو اپنے نام کا پتہ ہوتا تھا۔ ہمیں تو نام رکھ دیتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے ناموں کا مطلب کیا ہے۔ اب وہ بات کیا کر رہا ہے؟ وہ آموز کو منع کر رہا ہے کہ تو نبوت نہ کرے، اس لیے نہیں کہ تو جھوٹا ہے، اس لیے نہیں کہ تیری نبوت غلط ہے، اس لیے نہیں کہ تو نبی نہیں ہے، اس لیے نہیں کہ یہ خدا کے خلاف ہے۔ اب بات غور سے سنیے تو کیا کہہ رہا ہے، پر بیت میں پھر کبھی نبوت اے آموز نہ کرنا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ بادشاہ کا مقدس ہے، مقدس خدا کا ہے، یہ بادشاہ کا مقدس ہے۔ اس نے ہیکل کو بادشاہ کا بنا دیا جو خدا کی ہے۔ نمبر 2، اس نے کیا کہا؟ اور شاہی محل ہے، ہیکل کو اس کے ساتھ جوڑ دیا۔ اس نے چاپلوسی کی حد ہے کہ اس نے خدا کے گھر کو بادشاہ کا گھر بنا دیا کہ یہ گھر بھی بادشاہ کا ہے، یہ ساری چیزیں بادشاہ کی، تو بادشاہ کے خلاف یہ بات نہ کر۔ وہ بندہ آگے کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے میری تو کوئی پروفیشنل لائف ہی نہیں ہے، میں نہ نبی، نہ نبی کا بیٹا، نہ کاہن کا بیٹا، میں تو ایک چرواہا ہوں اور گولر بٹورنے والا ہوں، مجھے تو خدا نے پکڑا ہے اور پکڑ کے بس لے آیا ہے، اور میں اس کی گواہی کے لیے یہاں پہ ہوں۔
اس کے بعد ہم واپس اس حوالے پہ آئیں گے. آپ ذرا لوکا کی انجیل کا 10واں باب نکالیے، اس میں جو واقعہ ہے. خدا نے اپنے بندہ کو، اپنے بیٹے کو دنیا میں بھیجا، اور جب دنیا میں بھیجا اور دنیا کی نجات کا مین کام اس کا تھا، اور اس میں 16 باتیں تھیں. آپ نے جب کلمہ سنا ہوگا کہ تمام ہوا تو اس میں ضرور آپ نے یہ باتیں سیکھی ہوں گی کہ یسوع نے کن کن باتوں کو پورا کر کے تمام کہا تھا، اور اس کے بعد اپنی جان دے دی، اور پھر اس نے کہا کہ اپنی روح کے ہاتھوں میں سونپا. تو اس میں سے بہت ساری چیزیں جو درست کرنے والی تھیں. ایک واقعہ ہے جو ہمیں 10ویں باب میں ملتا ہے. ایک شرح کا عالم آتا ہے، اور ہمارے پاس تو بائبل صرف گھر میں ہوتی ہے. یہودیوں کے ہر ٹائم دل میں، دماغ میں اور جسم پہ بائبل ہوتی ہے، لٹرلی، جس کو ہم فلیکٹریز کہتے ہیں، جو چمڑے کے جو بیلٹ اوپر باندھتے تھے، جو ہم استثنا کی کتاب میں اور جو توریت کی کتابیں ہیں اس میں پڑھتے ہیں کہ یہ تمہارے ماتھوں پہ ٹیکوں کی مانند ہوں، یہ تمہارے جسم پہ بندے ہوئے ہوں. راہ چلتے، اٹھتے، بیٹھتے، لیٹتے، سوتے، جاگتے تمہیں کسی کا دھیان ہو. اور وہ چمڑے کی جو آیات لکھ کے باندھتے تھے، مین جو آیات ہوتی تھیں ان کو باندھتے تھے. خدا کے پاس آیا ہے اور اسے کہا کہ مجھے بتا کہ حکم بڑا کون سا ہے. اس نے کہا کہ سن عیسائی، خداوند تیرا خدا ایک ہی خداوند ہے. خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری طاقت اور اپنی ساری عقل اور اپنی ساری طاقت سے محبت رکھ. اس کے بعد دوسرا استعمال یہ ہے کہ تو اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ. اس نے کہا کہ نے ٹھیک جواب دیا ہے. اس نے اپنے آپ کو اور ذرا بڑا راز باز یا بڑا عالم ظاہر کرنے کے لیے اس نے کہا مجھے یہ بتا کہ میرا پڑوسی کون ہے. مجھے آج بھی یاد 2008 کی بات ہے. عیدی یہ جو جہاں بیٹھے سے تھوڑا پچھلی سیٹ پہ بیٹھا ہوا تھا، ہمارے ساتھ عبادت میں تھے. تو میں نے پادری پورے سلطان سے اجازت لے کے، تو آج وہ پیغام تھی میں اس کو ریپیٹ کروں گا. تو میں نے ان سے اجازت دی کہ یہ بندہ آیا ہے تو اگر آپ لیکشنری سے ہٹ کے، جو ہماری لٹریچر سے ہٹ کے مجھے اگر آپ اجازت دیں تو میں یہ حوالہ پڑھنا چاہتا ہوں کہ خدا کے کلام میں جو ہیومینٹی ہے بائبل مقدس میں، اس کے بارے میں کیا کہا گیا ہے، ہیومینٹی کی خدمت کے بارے میں کیا کہا گیا ہے. اس سے صرف 2 سال پہلے 2005 کا زلزلہ آیا تھا، اور آپ کو پتا ہے کہ پوری جو وادی نیلم کی، یہ پارس کا علاقہ، بالا کوٹ کا علاقہ، یہ ایسے ہو گیا تھا کہ نیچے والی زمین اوپر اور اوپر والی زمین نیچے آ گئی تھی. کتنا سخت زلزلہ آیا تھا، بہت ابھی ریسنٹ ہوا کیا تھا. خدا کے کلام میں اس نے پوچھا میرا پڑوسی کون ہے. یسوع نے ایک بات کی اس سے، اور جان کے یسوع نے وہ رستہ کہا ہے. یروشلم سے یریحو کے رستے پہ اس نے کہا ایک واقعہ پیش آیا ہے، اور اس کو 1930 تک دا ریڈ روڈ یا دا روڈ آف بلڈ کہا جاتا ہے. دنیا کا خطرناک ترین علاقہ، اور یہ واحد ایسا علاقہ ہے اگر آپ کو کبھی مری جانے کا موقع ملا ہے تو جیسے آپ فرسٹ ٹائم جائیں، کبھی لائف میں آ گئے ہوں، تو جو اچھے ڈرائیور ہیں وہ آپ کو کبھی پنڈی سے مری والے روڈ پہ نہیں لے کے جاتے، اس لیے کہ ایک دم ہائٹ بڑھتی ہے اور آپ کو آکسیجن کی کمی فیل ہوتی ہے اور آپ کو وامٹنگ شروع ہو جاتی ہے. وہ آپ کو احمدآباد والے روڈ سے کرتے نہیں ایسے، لیکن جو بہت پروفیشنل ہیں وہ آپ کو ادھر سے لے کے جاتے ہیں، کیونکہ وہ چڑھائی آہستہ آہستہ آتی ہے اور آپ ایکلیمیٹائز ہو جاتے ہیں اس ماحول کے ساتھ. یہ جو یروشلم سے یریحو کا علاقہ ہے، اس میں 20 کلومیٹر کے اندر 3600 فیٹ کا فرق آ جاتا ہے. اور اگر آپ نے سائنس پڑھی ہے یا جغرافی پڑھی ہے تو اس میں بتایا جاتا ہے
کہ ہر 1000 فیٹ کے بعد 3 ڈگری ٹیمپریچر کم ہو جاتا ہے. مریخ جیسے ہے وہ سطح سمندر سے اوپر ہے، تو جتنا اوپر ہوتا ہے کہ اگر آپ نے ڈومیسٹک فلائٹ پہ فلائی کیا ہے تو جو ایئر ہوسٹس ہے وہ آپ کو ایک اناؤنسمنٹ کرتی ہے. ایک تو شروع میں کرتی ہے کہ آپ بیلٹ باندھ لو، اگر خطرہ ہوگا تو یہ لائن ہے اس میں یہ جلنا شروع ہو جائے گی، آپ کو ایگزٹ کا دروازہ جلنا شروع ہو جائے گا. پھر ایک جب اوپر جاتی ہے پھر وہ آپ کو ایک اور اناؤنسمنٹ کرتی ہے کہ ہم کس راستے سے جا رہے ہیں، ادھر سے ہم جائیں گے، کتنی دیر میں ہم پہنچیں گے، کتنی ہائٹ ہے. کبھی غور کرنا جب وہ اناؤنس کریں وہ یہ بتاتی ہے کہ ہم آلموسٹ 30,000 فیٹ کی بلندی پہ ہیں. اندر کا ٹیمپریچر اتنا ہے اور جتنی ہائٹ ہوتی ہے اتنا مائنس باہر کا ہوتا ہے. اگر آپ 30,000 فیٹ کی بلندی پہ ہیں تو ٹیمپریچر وہاں کا جہاں جہاز اڑ رہا ہوتا ہے وہاں پہ -30 ہوتا ہے. اگر 20,000 فیٹ کی بلندی پہ تو وہاں پہ -20,000 ہوتا ہے. ایک دم یہ ساری چیزیں چینج. وہاں پہ لوٹنے والے سارے لوگ، اور یہ جو رستہ تھا یریحو سے یروشلم کا، اس پہ زیادہ لوگ کون جاتے تھے؟ اس پہ یا تو کارواں جاتے تھے جو ٹریڈ کرتے تھے، جن کو ڈاکو لوٹتے تھے، یا دن رات اس رستے سے پادری آتے جاتے تھے. کاہن آتے جاتے تھے کیونکہ جو یریحو ہے اس کو جو سٹی آف لیوائٹ کہا جاتا ہے، کاہنوں کا شہر کہا جاتا ہے. سب سے زیادہ کاہن اور لاوی یریحو میں رہتے تھے. اسی لیے خداوند یسوع مسیح نے جب یہ بات کی تو پہلا جو نام آتا ہے وہ کاہن کا آتا ہے کہ کاہن وہاں سے جا رہا ہے. اور جب کاہن جا رہا ہے تو جو گنتی کی کتاب میں اس کے 10ویں باب میں اس کے لیے حکم ہے، وہ حکم کیا ہے کہ اگر کوئی مردے کو یا زخمی کو چھوتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے، وہ تقریباً آلموسٹ 2 ویک تک ناپاک رہتا ہے. لیکن وہ جو کاہن آ رہا ہے کیا وہ خدمت کے لیے جا رہا تھا یا آ رہا تھا؟ ہیکل کہاں تھی؟ یروشلم میں. ایسی ہے وہ یروشلم سے واپس یریحو کو آ رہا. نہ لاوی کے بارے میں، نہ جو دوسرا بندہ اس کے بارے میں، نہ سامری کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ کدھر سے آ رہا ہے اور کدھر جا رہا ہے. لیکن کاہن کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ چرچ سے گھر کو جا رہا ہے، اپنی خدمت کو پورا کر کے جا رہا ہے. ان کیس حکم ہے بائبل کا کہ اپنے آپ کو ناپاک نہیں کرنا. تو ناپاک تو تب نہیں کرنا جب آپ خدمت پہ جا رہے ہیں. خدمت پہ آتے وقت تو یہ حکم لاگو نہیں ہوتا. لیکن جو حکم ہے کہنا بڑا آسان ہے اور کرنا بڑا مشکل ہے. تو عمل ہماری زندگی میں کیا ہے؟ خدا نے جب اس سے بات کی تو بات یہ کی کہ تو مجھ سے بات کر رہا ہے، تو مجھ سے پوچھ رہا ہے یہ ساری باتیں. یہ جو فیکٹریز ہیں جس میں کچھ لوگ 7 باندھتے تھے، 7 حکم یا 7 آیات کہنے، کچھ لوگ 17 آیات باندھتے تھے. تو اگر وہ شرع کا عالم ہے تو اس نے تو پوری فیکٹریز آپ کے اوپر باندھی ہوئی ہے نا. یعنی وہ 17 کی 17 آیات اس پہ باندھی ہوئی ہے، اس کو تو بائبل کھولنے کی ضرورت نہیں ہے. تو وہ تو یہاں سے دیکھ سکتا ہے، اپنے ہاتھوں سے دیکھ سکتا ہے کہ اس کا حکم کیا ہے. خدا نے کیا کہا کہ لکھا کیا ہے، میرا پڑوسی کون ہے. یہودی لوگ اور جو مسلم لوگ ہیں وہ مانتے ہیں، جو مسلم لوگ کہتے ہیں کہ 10 خاندانوں تک آپ کا پڑوسی ہے، اور جو یہودی ہیں وہ کہتے ہیں کہ 40 خاندانوں تک آپ کا پڑوسی ہے. اب وہ پڑوسی گنتے کیسے ہیں؟ وہ پڑوسی گنتے ایسے ہیں کہ لائک یہ یہودی ہے تو یہ میرا پڑوسی ہے، اگلا یہودی ہے میرا پڑوسی، اگلا یہودی نہیں ہے میرا پڑوسی نہیں ہے. ایسے کر کے وہ 40 گنتے ہیں، اور 40 سالوں کے بعد اگر 41واں گھر آ جاتا ہے وہ میرا پڑوسی نہیں. یسوع سے جب اس نے پوچھا کہ میرا پڑوسی کون ہے، شرع کا عالم ہے، لیکن اس کو آزمانے کے لیے وہ یہ بات کہہ رہا ہے. اور یہ بات کرتے کرتے خداوند یسوع مسیح اس کو جو بات بتا رہا ہے کہ خروج 13 باب میں کیا لکھا ہے، اس کے بعد اس دفعہ 6 باب میں کیا لکھا ہے، اور اس کے بعد اس کے 11ویں باب میں کیا لکھا ہے. اور خدا کے کلام میں خدا نے کہا کہ تم جانتے ہو کہ ان فیکٹریز میں ایک اور چیز ہے جس کو ہم اسائلم کہتے ہیں. اسائلم کا ورڈ جو ہے بائبل میں آیا ہے.
جس میں ایک شہر مقرر کیا گیا تھا اسرائیل کے علاقے میں کہ اگر کوئی بندہ کسی جرم میں کسی قتل میں ایسے پھنس جاتا ہے وہاں جا کے وہ پناہ لے لے یا وہ مذبح کے یہ جو پہلو تھے اس کو پکڑ لے تو اس پہ قتل کا حکم صادر نہیں ہوتا. اسی لیے آپ دیکھیں یہ جو اسائلم کا ورڈ ہے یہ آپ کو گلف میں نہیں ملتا. آپ دبئی میں جا کے اسائلم لے سکتے ہیں, سعودی عرب میں جا کے اسائلم لے سکتے ہیں, ارسپیکٹو چھوڑیں کہ آپ ہندو ہیں, مسلم ہیں, کرسچن ہیں, لیکن جو کرسچن علاقے ہیں وہاں پہ آپ لے سکتے ہیں. انسانیت اور یہ ساری چیزیں خدا کے کلام میں خداوند نے جب اسے کہا کہ یہ سامری جس کو یہودی لوگ تین طرح سے اس کی تشریح کرتے ہیں, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ بت پرست تھے, کچھ لوگ کہتے تھے کہ وہ عیسائی کے دشمن تھے, کچھ لوگ یہ تشریح کرتے ہیں کہ وہ مخلوط نسل سے تھے اس لیے یہودی ان سے بڑی نفرت کرتے تھے. یعنی یہ جو سامری اولاد ہے ان میں سے ایک یہودی باپ سے یا یہودی دونوں میں سے ماں باپ میں سے ایک یہودی ہوتا تھا اور ایک غیر یہودی, ان کی جو اولاد تھی اس میں سے یہ سامری پیدا ہوتے. کچھ بھی ہے کہ وہ دشمن تھے, بت پرست تھے یا وہ مخلوط نسل سے تھے, یہودی ان سے نفرت کرتے تھے. لیکن نہ کاہن نہ لاوی نہ کوئی اور بندہ اس کی مدد کرتا ہے, وہ اس کی مدد کرتا ہے. بزنس مین ہے, پوری رات 24 آور وہ اس کے ساتھ رہتا ہے. کیا لکھا ہے دوسرے دن وہ کہتا ہے میں نے جانا ہے, میں بزنس لیٹ ہو گیا ہوں اور یہ لے لے, اور اگر کچھ اور اس پہ لگے گا میں آ کے تجھے واپس دوں گا. کیا اس کی رسپیکٹ ہے کہ سرائے والا کتنا بھروسہ اس پہ کر رہا ہے. وہ جاتا ہے اور اس کی مدد کرتا ہے. یسوع نے کہا جا تو بھی ایسا ہی کر. اسی بیس پہ آپ کے شہر میں یہ جو گڈ سمیرٹن ہاسپٹل ہے, میں نے 2005 کے زلزلے کی بات کی, ہماری سیکنڈری میں کوریا سے ڈاکٹرز نرسز جو اسٹوڈنٹ تھی وہ آئی تھی اور وہ وہاں پہ جا کے انہوں نے مدد کی تھی. اور وہ مدد اس لیے کی تھی کہ اس دیش پہ جو 10واں باب ہے کہ جہاں بھی تم مدد کر سکتے ہو وہ تمہارا پڑوسی ہے. یہ نہیں ہے کہ 40 کروڑ تک یا 50 کروڑ تک آپ کی ایکسیس جو ہے وہ دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے میں ہے تو وہ بھی آپ کا پڑوسی ہے. اب ان دونوں میں کامن چیز کیا ہے؟ آموس میں اور نیک سامری میں جو شروع میں آپ سے بات کی کہ یہ بالکل ڈفرنٹ حوالے ہیں, ڈفرنٹ ٹاپک ہے, لیکن ان میں کامن چیز کیا ہے؟ کامن چیز یہ ہے کہ خدا نے ان پروفیشنل دونوں لوگوں کو چنا اور اپنی خدمت کے لیے استعمال کیا. اور یہ ایک مرتبہ نہیں ہے, خدا نے 18 سے زیادہ مرتبہ. اگر میں یہ کہوں کہ پادریوں کو ہٹا کے خدا نے کلیسیا جیسے جو نان پروفیشنل ہے, نان تھیولوجین ہے, ان کو استعمال کیا تو یہ غلط نہیں ہوتا. اب ذرا میرے ساتھ آپ دیکھیے, آموس نان پروفیشنل بندہ خود کہہ رہا ہے, نہ نبی نہ کاہن کا بیٹا, نہ اس کی نسل سے میں چرواہا اور دولر رپورٹ دیتا. اس کے بعد خدا موسیٰ کو چنتا ہے, چرواہا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ تو میری خدمت کے لیے آ. جدعون جس میں سے کوئی ایسا نبی برپا نہیں ہوا, بنیامین کا خاندان سب سے چھوٹا خاندان, اور جو اس کے ورڈ ہیں جدعون کے, وہ کہتا ہے خداوند کیا تجھے نہیں ملا؟ میرا خاندان چھوٹا, میرا قبیلہ چھوٹا, اپنے خاندان میں سب سے چھوٹا, میں تو چوری یہ جو تھوڑے سے انگور ہیں مدیانیوں سے چھپ کے ان کو نکال رہا ہوں تاکہ ہم تھوڑی سی جو اس کا رس ہے وہ اپنے پاس رکھ سکیں کہ وہ چھین کے نہ لے لیں. ان پروفیشنل بندہ, اور اس نے وہ کام کروایا جو کسی اور سے نہیں کروایا. وہ واقعہ آپ جانتے ہیں کہ خدا نے کہا بندے اکٹھے کر. جدعون نے جب بندے اکٹھے کیے, خدا نے کہا بندے زیادہ ہیں, لڑائی ہوتی ہے تو آپ فون نہیں کرتے کہ آ جاؤ بس لڑائی ہو گئی ہے. پنجاب میں ایسے ہوتا تھا نا کہ یاروں دوستوں کو بھی, پڑوسیوں کو بھی, بہن بھائیوں کو بھی, جس کو کبھی ملے نہیں اس کو بھی فون کرتے چلا لڑائی ہو گئی ہے بس پہنچو. یہاں جنگ میں جانا ہے, خدا سے کہہ رہے ہیں بندے زیادہ ہیں. 10,000 لوگ آئے
تو خدا کو تو کہنا چاہیے نا بندے اور اکٹھے کر، تو نان پروفیشنل بندہ ہے. اس نے کہا بندے زیادہ ہے. اس نے کہا خداوند بندے کیوں زیادہ ہے؟ اس نے کہا ان کو دریا پہ لے کے جا، جو کتوں کی طرح پانی پیے، یہ میرے ورڈ نہیں ہے، قضا کی کتاب میں آپ پڑھیے گا، جو کتوں کی طرح پانی پیے ان کو الگ کر لینا، اور جو انسانوں کی طرح پانی پیے ان کو الگ کر لینا. ان میں سے جو 300 لوگ ہیں انہوں نے کتوں کی طرح پانی پیا، اور جو 9700 لوگ ہیں انہوں نے انسانوں کی طرح پانی پیا. خدا نے کہا 9007 کو واپس بھیج، 300 لوگوں کو ساتھ. یہ جنگ میری نہیں ہے. اب آپ سوچیں کہ جن کو پانی پینے کا مینر نہیں ہے وہ جنگ کیا لڑیں گے؟ میں نے آپ سے کیا کہا کہ امروز میں اور اس ایک سامنے کی تمثیل میں کامن کیا ہے کہ خدا نان پروفیشنل بندوں کو چن کے اپنی خدمت اپنے جلال کے لیے استعمال کرتا ہے. جب کئی بچے یا بچیاں مجھے کہتی ہیں بس اب آفس، بس اب یہ کام، ہم بزی ہیں، ہم ایسے ہیں، ہمارا ٹائم نہیں ہے، میں آپ کو ایک خدا کہہ رہا ہوں، جتنے بڑے کام، میں کہ نام دوں گا آپ دیکھیں گے ان میں سے کون چھوٹا ہے، جتنے بڑے کام پرانے عہدنامے سے لے کے نئے عہدنامے تک خدا نے نان پروفیشنل لوگوں سے دیے ہیں، وہ خدا نے پروفیشنل لوگوں سے دیے. جنون نے جب یہ بات کی جن کو پانی پینے کا ڈھنگ نہیں ہے وہ جنگ کیا لڑیں گے؟ خدا نے کہا جن کو پانی پینے کا ڈھنگ ہے واپس بھیج دے. کئی لوگ ایسا کہیں گے کہ ہم نے اپنی طاقت سے یہ جنگ جیتی ہے. کبھی تلواروں کے بغیر جنگ لڑی ہے کسی نے؟ بالوں کے بغیر جنگ لڑی ہے؟ یہ جو جہاز بنتے ہیں یہ ساری چیزیں خریدی جاتی ہیں، کیوں خریدی جاتی ہیں؟ انڈیا نے بم دھماکہ کیا، ہم نے کر دیا تھا، اس کا خمیازہ چاہے ہم بھگت رہے ہیں جو بھی کچھ ہے، لیکن ہم نے کر دیا، ہمارا ملک ہوتا تھا. ایسے ہی ہے نا. ابھی لندن کو ہم نے پکڑ لیا، کیوں پکڑ لیا؟ اس لیے کہ انہوں نے ہمارے اوپر حملہ کیا، انویڈ کیا انہوں نے، یا ٹرکی میں وہ گھسے تو ہم اس کے اوپر ہم نے حملہ کر دیا. یہ ہمارے ملک کا ایک انچ نہیں جانا چاہیے. اب خدا جنگ لڑوا رہا ہے. خدا نے کیا کہا جنون تلواریں نہیں لینی، گھڑے لینے ہیں. گڑھوں سے جنگ لڑی جاتی ہے. گڑھوں میں مشرے ڈال کے گھیرا ایسے لگا دینا، اور جب گھیرا لگا لے تو کرنا کچھ نہیں ہے، بٹا بھی نہیں مارنا، ایک پتھر بھی نہیں پھینکنا. یہ جنگ میری ہے. صرف یہ کہنا ہے کہ یہ یہوہ کی تلوار ہے، بس یہ ہے تیرا دھارا اور کچھ نہیں. گڑھے کیا نیچے پھینکنے سے کبھی جنگ جیتی جاتی ہے؟ اسے صرف گڑھے نیچے پھینکے. نان پروفیشنل بندہ اس نے کہا تیرا کام جنگ لڑنا نہیں، تیرا کام لوٹ کا مال لوٹنا ہے. سیموئیل کو ایلی کی خدمت سے خدا نے بلا لیا اپنی خدمت کے لیے. دعائیں کرتی ہیں نا، اپنا ہمیں اولاد دے، اپنا ہمیں اولاد دے، ہمیں بیٹا دے، ہمیں بیٹا دے. میں نے یہ بڑا سنا ہے ہمارے خاندان میں سے کئی لوگوں نے ایسے کہا کہ بس ہمیں تمہاری بیٹی دے دی ہے، اب آپ ایسا دعا کریں کہ ہماری فیملی کمپلیٹ ہو جائے. اچھی اولاد اور ایماندار اولاد کب ملتی ہے؟ میں آپ کو 3 یا 4 سال پہلے یہ بات بتائی تھی کہ 119 سال اس کی عمر تھی جب اس نے دعا کی. حنا نے جب دعا کی ہے، ہم تو صرف سیموئیل کی بات کرتے ہیں نا، آپ ان کی جو بک آف لیجنڈز ہے اور تالمود کی کتاب، تارگم کی کتاب اور مشنا کی کتاب، یہ واحد ایسا واقعہ ہے جو ان کے چاروں کتب میں آپ کو ملتا ہے. اور اس نے 80 ایئرز شادی کو ہو گئے ہیں، 80 سال شادی کو ہو گئے. 80 سال میں اس نے یہ نہیں کہا کہ خداوند مجھے اولاد چاہیے. ایک دم ایسے کیا ہو گیا کہ حنا نے کہا خداوند مجھے اولاد چاہیے. عورت کیا شادی ہوتی ہے ہم تو 2-3 سال بعد ہی یہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ خداوند اولاد نہیں ہو رہی، یا ہم ڈاکٹر کے پاس یا خاتموں کے پاس یا جو بھی ہمارے میڈیمز ہیں ہم اس کو یوز کرتے ہیں. 80 ایئرز گزر گئے، 80 سال ہو گئے شادی کو، اس کو اولاد کی ضرورت پیش نہیں آئی. لیکن 80 سال بعد ایک دم اس کو اولاد کا سوچا کہ مجھے اولاد چاہیے. اب وہ جو دعا ہے یہاں وہ دعا کر رہی تھی، تو یہاں پہ وہ جھکی ہوئی ہے اور جھکی ہوئی وہ دعا کر رہی ہے، اور وہ دعا لکھی ہوئی ہے سیموئیل کی کتاب کے پہلے باب میں. اس نے کیا کہا ہے؟ خداوند اولاد چاہیے، اولاد بھی بیٹا، اور جو بیٹا تو مجھے دے گا میں تجھے دے دوں. یہ اس نے دعا ہے. اب جب دعا کی اس کے پیچھے سناریو کیا؟ سناریو یہ تھا
کہ جو اس کا شوہر ہے اس کی 2 بیویاں ہیں. یہ سننے والی بات ہے. اگر آپ اس نسل پہ جیسے اس جو طرز پہ اولاد مانگتے ہیں، اس طرز پہ اپنی اولاد کی تربیت کرتے ہیں، تو پھر اولاد سیموئیل جیسی ہے. اس نے جب دعا کی تو اس کی سوتن غیر ایمان بت پرست تھی. اور 2 طرح کے بت پرست ہمیں ملتے ہیں، ایک راکل کی طرح کے بت پرست اور ایک تو واقعی بت پرست تھے. تو یہ جو تھی یہ بت پرست تھی، غیر قوام سے تھی. جیسے راکل ایماندار تھی لیکن اپنا بت لے آئی تھی، اگر آپ کو یاد ہو وہ واقعہ. تو یہ اپنی سوتن کو تانا دے رہی ہے. تانا کیا دے رہی ہے؟ وہ تانا یہ ہے کہ میرے بت کے پاس آ تو تجھے اولاد ملے گی. دیکھ میرے بچے ہیں، شوہر سے دے رہا اس کے بچے. تو اس کو کہہ رہی ہے کہ دیکھ میرے بچے ہیں، میں اس بت کے سامنے جھکی، تجھے 80 سال ہو گئے میرے اولاد نہیں ہے، اس بت کے سامنے جھک تو تجھے بھی اولاد ملے گی. تو جھک جانا چاہیے نا. جیسے ہم چلے جاتے ہیں ایک چرچ کو چھوڑ کے دوسرے چرچ میں چلے جاتے ہیں، یہاں شفا نہیں ہے تو اور شفا نہیں تو اور شفا. ایک پادری کے پیچھے جا کے دوسرے پادری کے پیچھے، ایک مشن کو چھوڑ کے دوسری مشن کے پیچھے. یہ ہمارا ایمان ہے. اس کو تانا ملا ہے، تانا ملا. گئی کہاں؟ خدا کے گھر میں. اس نے کہا خداوند 80 سال اولاد کی ضرورت نہیں تھی، نہ مجھے اولاد کی ضرورت ہے، اب تانا تیرے نام پہ آیا ہے. اے خداوند اب اولاد چاہیے، عمر ہے نہیں ہے، میں کنسیو کر سکتی ہوں نہیں کر سکتی. اے خداوند اس کو بتا جیسے تو نے مصر میں بتایا تھا کہ میں خدا ہوں. اے خداوند بتا کہ اولاد تو دیتا ہے، دے گا تو مجھے اولاد بیٹا، اور جب تو بیٹا دے گا اپنے پاس میں تو بھی تجھے دے گا. 10 سال دعا نہیں ہوئی، ہم تو 10 منٹ نہیں گزارتے. یہ نہیں کہ ویری نیکسٹ ایئر اس کو اولاد مل گئی، دعا کر کے چلی گئی. 10 سال بعد اس کو امید ہوئی سیموئیل. اور جب سیموئیل کی امید ہوئی تو وہ آئی، 2 سال کا ہوا. کتنا بچہ ہوتا ہے 2 سال کا؟ جن کے چھوٹے بچے ذرا دیکھیے گا، 2 سال کا بچہ اس کو یاد ہے دودھ چھڑانے کے بعد میں نے وہاں چھوڑ کے آنا ہے. وہاں چھوڑ کے آئی ہے، اور جب چھوڑ کے آئی ہے تو جیسے آپ کہیں وہ دروازہ نا باہر کا جہاں جوتے اتارتے ہو، وہاں پہ سویا ہوا ہے. کون؟ سیموئیل. غور سے میری بات سنیے گا. وہاں سیموئیل سویا ہوا ہے، اور جو کاہن ہے وہ یہاں سویا ہوا ہے جہاں پہ عہد کا صندوق ہے. تو یہودی کیا کہتے تھے؟ خدا کی حضوری کہاں ہے؟ عہد کا صندوق خدا کی حضوری ہے. وہاں سے آواز آتی ہے، وہاں سے خدا پکارتا ہے. آواز آئی ہے، لائک بھائی صاحب بیٹھے ہیں تو بھائی صاحب سے نزدیک کون ہے؟ میں ہوں نا. تو اگر بھائی صاحب آواز دے تو سب سے پہلے کس کو سنائی دے گی؟ مجھے، یا جو پیچھے بندہ بیٹھا ہو اس کو؟ سب سے پہلے مجھے آواز آئی گا. خدا نے آواز دی، کاہن کو آواز نہیں آئی، اس کو آواز آئی. وہ آیا، پوچھا، پھر آواز آئی، قدموں میں پڑا ہے، آواز نہیں آئی، اس کو آواز آئی. تیسری بار پھر آواز آئی تو اس نے کہا کہ کہنا فرما تیرا بندہ سنتا ہے. شمائل، جس کا مطلب ہے سننے والا خدا. اس نے خدا کو یہ نام دے دیا. جب مائیں اس امید پہ خدا سے اولاد مانگتی ہے تو پھر خدا کی آواز خود بچوں کو آتی ہے، خود ایماندار ہوتے ہیں. خدا کے حضور میں خدا نے سیموئیل کو بلایا، خدا نے ساؤل کو بلایا، خدا نے داؤد کو بلایا. کبھی موقع ملا تو آپ کو ضرور بتاؤں گا کہ داؤد کا واقعہ کیا ہے. اس کو تو تلوار اٹھانے کی بھی طاقت نہیں تھی، اس نے بالا اٹھانے کی طاقت بھی نہیں تھی. ایک چرواہا آ گیا ہے. اس کے بعد خدا نے الیشا کو بلایا، نان پروفیشنل بندے کو بلایا. نہمیا ساتھی ہے، اس کو خدا نے اپنی ہیکل اور اپنے گھر کی جو تعمیر ہے اس کے لیے بلایا. اس نے دانیل کو جو خواجہ سراؤں کا سردار ہے اس کو بلایا. اس نے پترس کو بلایا، اس نے اندریاس کو بلایا، اس نے یوحنا کو بلایا، اس نے یعقوب کو بلایا، اس نے متی کو بلایا، اس
نے پالوس کو بلایا، ان میں سے کون سا بندہ تھا جو کاہن کا بیٹا یا نبی کا بیٹا؟ نان پروفیشنل لوگ، یا اگر وہ اس خاندان میں سے بھی ہیں تو ان کے لیے وہ برکت نہیں ہے۔ داؤد سپاہی نہیں ہے، داؤد جوان ہے، اس کا بھائی سپاہی ہے۔ اور جب میں یہ بات کرتا ہوں یہ کہتا ہوں کہ لائف میں پادری ہوں تو میرا بھائی مجھ سے اچھا پیغام دیتے، میرا بھائی مجھ سے اچھی تلاوت کرتے ہیں۔ تو مجھے کوئی کہے کہ پر صاحب آپ پادری ہیں لیکن آپ کا بھائی پادری نہیں ہے لیکن آپ سے اچھا پیغام دیتا ہے، آپ سے اچھی تلاوت کرتا ہے، آپ سچ بتائیں جیلسی فیل ہوگی مجھے یا نہیں فیل ہوگی؟ کہ میں پادری ہوں تو تعریف تو میری ہونی چاہیے، تو تعریف اس کی ہو رہی ہے، ایسا ہی صلاح ہوتا ہے۔ اور نعرہ کیا لگا تھا کہ سعود نے تو ہزاروں کو مارا ہے لیکن داؤد نے لاکھوں کو مارا ہے۔ جو پالوس نے کام کیا ہے وہ کسی اور نے نہیں کیا، ان دونوں نے کیا ہے۔ ایک واقعہ ہے جو خدا سے جڑا ہوا ہے اور ایک واقعہ ہے جو انسان سے جڑا ہوا ہے۔ ہم یہ صلیب کا نشان لگاتے ہیں اور کچھ لوگ اس کی تشریح یہ کرتے ہیں کہ جو نیچے والا حصہ ہے وہ خدا سے جوڑتا ہے اور جو یہ والا حصہ ہے ہمیں انسانوں سے جوڑتا ہے۔ ایک واقعہ ہے جس میں خدا اپنے لوگوں کو کہلوا رہا ہے کہ تم راست ہو جاؤ تاکہ میرا تعلق تمہارے ساتھ ٹھیک ہو جائے، جو آموز بات کر رہا ہے۔ جہاں پر جو واقعہ ہے ایک سامری کا، وہ ہے کہ انسان کے ساتھ انسان کا تعلق کیا ہے، جو ہم کراس بناتے ہیں کہ خدا کے ساتھ تعلق، انسان کے ساتھ تعلق۔ میرا اور آپ کا خدا کے ساتھ تعلق کیسا ہے؟ میرا اور آپ کا انسانوں کے ساتھ تعلق کیسا ہے؟ جو ہم نیک سامری کی تفسیر میں دیکھتے ہیں، جو خدا مجھے اور آپ کو سکھاتا ہے کہ پوری دنیا میں ایسی بشارت یا ایسی چیز جو کرنے کی ضرورت ہے، صرف یہ نہیں کہ پلپٹ جو ہے وہ پریچنگ کے لیے، آپ کی لائف جو ہے وہ لیونگ پریچنگ ہے، پریکٹیکل پریچنگ ہے، 24/7 پریچنگ ہے۔ بات کروں گا اس کے بعد پھر میں دعا کروں گا۔ ایک جگہ پہ جہاں میرے ان کی پوسٹنگ تھی یہ سمندری روڈ پہ تھا، وہاں پہ رزلٹ آیا، میں بالکل شارٹ کر کے آپ کو جواب بتا رہا ہوں۔ تو رزلٹ آیا تو میرا نام لیا، جیسے ویسے پورا نام لیتے ہیں ہم، کئی نام لیتے ہیں کہ جیسے شمعون ایوب ہے تو ہم قاری شمعون کہہ دیتے ہیں یا قاری پرویز کہہ دیتے ہیں، تو میرا پورا نام انہوں نے جب لیا تو نام لیا تو انہوں نے کہا کہ میرے دوستوں نے کہ 6 سال میرے ان کے ساتھ ہو گئے تھے پڑھتے ہوئے، انہوں نے کہا کہ بھائی کرسچن میں پادری نہیں تھا لیکن باپ خدا نے اپنے آپ سے لعنت کی۔ میں نے کہا کہ لعنت ہے ظاہر دینے کے لیے 6 سال ان کے ساتھ پڑھتا رہا ہے، ان کو ایک بار بھی پتہ نہیں چلا کہ کرسچن ہے۔ ہم آفس جاتے ہیں، ہم کالج میں جاتے ہیں، ہم باہر جاتے ہیں، اور میں نے پچھلے بار جیسے کسی نے پوچھا تھا کہ وہ کون سا باپ ہے، چھٹا باپ ہوگا کہ نہیں جس میں شاگردوں کا واقعہ ہے، تو ہم تو اپنی اس پہ کراس کی نشان لگانا پسند نہیں کرتے کہ پتہ نہ چلے کہ میں کرسچن ہوں۔ اور پھر میں نے اپنے نام کے ساتھ جو ڈیٹ آف برتھ فارم بنتا ہے اس پہ ایمینول ظاہر کرنا، میں نے اپنی میٹرک کی سند پہ اپنا نام کروایا ایمینول ظاہر مسیح۔ اور آپ کو سچی بات بتاؤں کہ جب سے وہ مسیح ساتھ جڑ گیا تو اس کے بعد خدا نے مزلہ پرسنتا کے شہزادوں کے ساتھ دکھا دیا۔ وہ جو آپ کی زندگی ہے وہ زندگی اگر جو خدا کی بشارت کے لیے ہے، خدا کی خدمت کے لیے ہے، تو پھر آپ کی زندگی فضول ہے، آپ کا مسیحی ہونا فضول ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ مبشر ہوں تو خدمت ہے، خادم ہوں تو خدمت ہے، چرچ میں آئیں تو خدمت ہے۔ آپ کہیں بھی ہیں آپ خدا کے خادم ہیں۔ جو وہ نوکرانی تھی نوان کوڑی جس کے پاس تھا، اس نے کیا کہا، اگر یہ اس نبی کے پاس ہوتا تو اس کو ضرور شفا ملتی۔ اس بچی کو کس نے سکھایا؟ اس کے والدین نے، اس کے سنڈے اسکول نے، اس کے ٹیچر نے، اس کے خدام نے۔ ہم کیا سکھاتے ہیں؟ یہ پریکٹیکل بات، ہم ایک اور پریکٹیکل بات یونیورسٹی میں کر رہے تھے بھائی صاحب کے ساتھ، شرط یہاں کرنے والی نہیں ہے کہ ہم کچھ چیزوں کے لیے آتے ہیں
لیکن ہم اپنے نام رکھتے ہیں. میں نے جو سنا میں آپ سے کہہ رہا ہوں, یہودی لوگ نام رکھتے ہیں اپنے بچوں کے ایسے نام جس میں خدا کا ذکر ہو, خدا کی برکت کا ذکر. ہم اپنے نام رکھتے ہیں, مجھے کئی لوگوں نے ایسے کہا کثرت کو لوگ بڑا ڈسکریمنیشن کرتے ہیں. اگر آپ ایمینول نام رکھ دیں گے, شمعون نام رکھ دیں گے, سیموئل نام رکھ دیں گے, کوئی ایسا نام بتائیں جو تھوڑا سا نان ببلیکل نام. تو جو لوگ یہ سوچیں کہ بچے کا نام نان ببلیکل ہو تو برکت کیسے آئے گی؟ پڑھتے یہ ضرور ہے ہم ایک سامنے کی کرسی, کہتے ضرور ہے یہ ساری چیزیں, لیکن صرف اپنے سب کے بات کہہ رہا تھا کہ ہم 1 گھنٹے کے لیے کرسچن ہوتے ہیں, ویک میں 1 آتے ہیں, پورے آپ ڈوب جاتے ہیں خدا میں 1 گھنٹے کے لیے, بس 2.5 کو کرسچن کرو. اور جب میٹنگ ہوتی ہے تو 1 گھنٹے کے لیے کانسٹیٹیوشن میں جا سکتا ہے. وہ 3 مہینے بعد میٹنگ ہو, 1 مہینے بعد ختم. بس یہ ہے ہماری کرسچینٹی. اور خدا نے کیا سکھانا ہے کہ جہاں بھی ہو تم کرسچن ہو, دل بشارت ملنے دیں. میں اور آپ کیا یہ کر رہے ہیں؟ اگر کر رہے ہیں تو خدا ہمیں برکت دے گا, اگر نہیں کر رہے تو پھر آج سوچنے کی بات ہے. آئیے اپنے سروں کو خدا کو دکھائیں اور دعا میں خدا آسمانی بات تیرے ان بندوں کے وسیلے سے جو ہم تک کلام پہنچا ہے کہ ہم اپنے آپ کو درست کریں, ہم اپنے آپ کو سیدھا رکھیں, تیرے کلام کے مطابق ڈھالیں, اور تیرے کلام کی جو عملی صورت ہے, اے کلام کو تیری شریعت ہے یا اے کلام خدا حقوق العباد ہے جس کا اے کلام تو ہم سے حساب دے گا. باپ آسمانی ان دونوں کو کرنے کی مجھ سمیت ہر ایک کو توفیق بخش دے تاکہ اے کلام تیرے حضور سے بحالی کے اور برکت کے دن آئیں. جو دعا تیرے بیٹے اپنے خدا مسیح کے وسیلے سے مانگتے ہیں.